प्लीज निभाओ खान गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर करें। प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाए रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते और वॉच टाइम देते हैं। नाज़रीन, कुछ ख़बरें आपसे शेयर करनी थी और माह मुक़द्दस माह रमज़ान आने वाला है। अल्लाह करे पाकिस्तान दिन दुगनी चार जुगनी तरक्की करे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं शेर अफजल मरवत साहब की कि जिन्होंने ये एक फतवा दे दिया कि निगहबान प्रोग्राम पर जो पैकेज है उस पर मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है, उसका आटा खाने वालों का रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह हो जाएगा। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने जवाबी वार में कहा कि नवाज शरीफ हमारे लिए इमाम है। तो नाजरीन, इस हद तक हम गिर गए हैं अखलाकी इक़दार में, सियासी इक़दार में कि एक तरफ तो आटा खाने को हम रोज़ा तोड़ने के मुतरादिफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ एक आम आदमी को जो कभी कभार मेरे ख्याल में ईद नमाज भी दूर की बात है पढ़ता होगा, तो उसको इमाम बना दिया। अल्लाह अकबर। तो आगे चलते हैं। 190 मिलियन पाउंड का अडियाला जेल में इमरान खान का केस चल रहा है। उसकी समाअत थी। समाअत के दौरान इमरान खान का चेहरा जो नज़र आया वो थोड़ा सा मायूस कौन था। तो किसी ने कहा कि शायद 9 मई के वाक़े से हो, किसी ने कहा शायद मखसूस नशिस्तों की बंदर बाँट जो गलत की गई है उसके हवाले से हो, किसी ने कहा कि शायद जो 4 हल्के वो कह रहे हैं वो नहीं खुल रहे उसके हवाले से हो, और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस हवाले से थी। लेकिन उन्होंने जो बातें की वो आपसे शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना 4 हल्के, इलेक्शन कमीशन सिर्फ 4 हल्के वो जो है ना खुलवा दे तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भी कौन जीता कौन हारा। तो उसमें से उन्होंने जो 4 हल्के बतलाए हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। उसके बाद एक और केस चल रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जो 2011 में आसिफ अली ज़रदारी की पटिशन में था। उसका फ़ैसला हुआ कि भुट्टो साहब को फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, यानी कि 50 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है। यह है हमारी सुप्रीम कोर्ट की अदालतों का हाल। और एक ऐसे लीडर का फांसी के बारे में, और वो भी सदर ममलकत की तरफ से, उस वक्त सदर ममलकत थे ज़रदारी साहब जब उन्होंने ये रेट पटिशन दायर की थी, उसका फ़ैसला थोड़ा सा जो सुनाया गया उससे ये महसूस होता है कि इंसाफ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। और जो कहा गया कि उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, तो इसी तरह क्या पीटीआई के लोग पूछते हैं कि इस तरह इमरान खान को भी फेयर एंड फ्री ट्रायल का मौका जो नहीं दिया जा रहा, क्या इसका भी 50 साल के बाद फैसला होगा? तो देखते हैं कि अच्छा, दूसरी बात कि शहबाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मातहत होता है वज़ीर आज़म के, वज़ारत दाखिला के, तो उनका सलूट करना हक बनता है। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ ने सलूट का जवाब सलूट से दिया, तो एक इस्लाम में तो अच्छी रिवायत है, लेकिन कानून में जो है इस तरह कभी नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म उसका जवाब इस तरह दे। लेकिन पीटीआई के लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर ऐसे कहा कि जनाब हमें हुकूमत दिलवाने का शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, यानी कि इस तरह की वो सलूट का जवाब दे रहे थे। तो मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि सलाम का जवाब देना चाहिए, चाहे आप जिस कुर्सी पर भी बैठे हों। तो
9 مئی کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ بالکل کور کمانڈر کا جو اجلاس ہوا میں اس کو بالکل اچھی طریقے سے تسلیم کرتا ہوں، اور ہونا بھی چاہیے کہ کور کمانڈر کے اجلاس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے ذمہ داروں سہولت کاروں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اس کی CCTV فوٹیج نکال کر ہر ذمہ دار سہولت کار کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، میں اس پر خوش ہوں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن سے کہ خدا را مخصوص نشستوں پر پشاور ہائی کورٹ نے جو سٹے دے دیا ہے اس پر بھی ہمیں جو ہمارا حصہ بنتا ہے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے وہ بھی ہمیں دیا جائے۔ اور انہوں نے چیلنج کیا کہ صرف 4 حلقے خواجہ آصف، نور عالم، اون چودھری اور میاں نواز شریف کے 4 حلقوں کے فارم 45 اور 47 کھول کر ان کو تسلی تشفی سے دیکھیں، اگر اس میں PTI ہار گئی تو میں سرنڈر کر جاؤں گا، میں مان لوں گا کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن اگر ان 4 حلقوں میں میں جیتا ہوا ہوں تو پورے پاکستان میں جو دھاندلا ہوا ہے وہ نون لیگ کو PDM-2 کو تسلیم کرنا ہوگا، یہ عمران نیازی کا کہنا تھا۔ تو یہ ایک عجیب روایت سیاست کا جو منظرنامہ ہے، پتہ نہیں یہ پاکستان کو کہاں سے کہاں تک لے جا رہی ہے۔ تو اس پر ایک اچھی بات ہے کہ آرمی نے کور کمانڈر کے اجلاس میں بہت اچھی بات کی ہے کہ بھی ریاست کے ساتھ ٹکراؤ اچھا نہیں ہے، ریاست کی آئین کی پامالی کرنا اچھی بات نہیں ہے، ایک مسلمان ملک میں کم از کم یہ کسی شہری کو مطلب اجازت نہیں دیتا قانون اور نہ اسلام۔ دوسری بات سب سے جو ہے تہلکہ خیز بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو چھوٹی سی بات پہلے کر لوں، بعد میں آپ کو اس بات پر لے جاتا ہوں کہ سنا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو اپوزیشن لیڈر یا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے، متوقع ہے، لیکن کنفرم خبر نہیں ہے ابھی تک، یہ ہوگا ابھی تک۔ باقی جو صوبوں میں ہیں فیڈرل میں وہ کابینہ اپنے وزراء کی جو فرسٹ فیز ہے اس کی حلف برداری ہوگی ہے، دوسرے فیز میں ہوگی، تیسرے میں پتہ نہیں کتنے وزراء بنتے ہیں، کون کون سے کے حق میں وزارت آتی ہے وہ آگے آ جائے گی، اس پر کوئی خاص ایشو نہیں ہوتا کہ جس کو جو وزارت ملے، لیکن جس کو بھی ملے وہ اپنی اس وزارت پر بیٹھ کر پاکستان کی خیر خواہی کرے اور اپنی ذمہ داری کو قانون اور آئین کے مطابق اچھی طرح اس کو برقرار رکھے اور اچھی طرح نبھائے، اس پر کام کرے۔ تو آتے ہیں ایک بہت بڑی خبر کی طرف، کیونکہ نیازی صاحب تو ڈٹ گئے، انہوں نے اپنے PTI کے تمام کارکنان، تمام امیدواروں کو، جیتے ہوئے کو، ہارے ہوئے کو، اسمبلی والوں کو، سب کو کہہ دیا ہے کہ PDM-2 کے کسی بندے سے ہاتھ نہیں ملانا۔ تو اس بات پر میں صاحب کی طرف سے تو بیان نہیں آیا، کسی کی طرف سے نہیں ہے رد عمل، لیکن میں خود کہہ رہا ہوں کہ نیازی صاحب نے یہ جو بائیکاٹ کا لفظ کہا ہے وہ تو صحیح ہے، سیاسی بائیکاٹ ہونا چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے نظریاتی، لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، کسی کو سلام نہیں کرنا، میں ڈٹا کھڑا ہوں، یہ اچھی ابتدا نہیں، اچھی روش نہیں ہے۔ تو آتے ہیں اسے الباد کی طرف۔ پیل ڈاٹ جو ایک بہت بڑا سروے کا ادارہ ہے، بہت بڑا، اور جو خاص کر الیکشن کے سروے کرتا ہے ہر ملک کے اندر۔ تو پیل ڈاٹ نے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھی ہماری رپورٹ کے مطابق جتنے بھی پچھلے ادوار میں الیکشن ہوئے ہیں ان سب سے زیادہ دھاندلی اس الیکشن میں ہوئی ہے، ٹرن آؤٹ ووٹ کا بھی اس میں کم ہوا ہے، الیکشن سے لے کر آخر یعنی کہ ابھی تک بھی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان PTI کے لوگوں کو انصاف نہیں دے رہا، ان پر ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کے کاغذات چھینے گئے، ان کے کاغذات تائید کنندہ تجویز کنندہ کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بعد
قانون کے مطابق 14 دن کے اندر فارم 45 اپلوڈ نہیں کیا گیا، 26 دن کے بعد کیے گئے، جو بھی غیر قانونی ہیں۔ پل ڈاٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں ہمیں لگتا ہے جو جس طریقے سے یہ الیکشن کے نتائج آئے ہیں یہ غیر شفاف ہیں اور اس پر الیکشن کمیشن گلٹی ہے۔ آئندہ ہر الیکشن بھی اسی طرح اگر جبری طور پر اس کے نتائج تبدیل کیے جاتے رہے تو پاکستان میں جمہوریت کا قلعہ کما ہو جائے گا۔ یہ پل ڈاٹ کی رپورٹ ہے کہ میرا ذاتی تجزیہ نہیں ہے۔ تو جو جبری طور پر نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں، کروا کر جتوا دیے ہیں لوگوں کو، تو یہ اچھی ریتی ہے۔ پھر 2029 میں جو حکومت آئے گی تو وہ بھی اسی طرح جبراً نتائج تبدیل کروا کر حکومت بنائے گی، اور عوام، پاکستانی عوام پہلے تو مہنگائی کی چکی میں پس گئی ہے، لیکن پھر اخلاقی ادوار میں بھی جو ہے نا اخلاقی طور پر وہ ختم ہو جائے گی۔ سیاست کے لیے کوئی نہیں انٹرسٹ لے گا، اور ان کو مہنگائی کی چکی میں، کیونکہ ابھی خزانے خالی ہیں، کیونکہ اتنی پروٹوکول پتہ نہیں کتنے ارب لگ چکے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہو الیکشن کروانے میں اربوں روپے لگتے ہیں، 1 ارب نہیں، 2 نہیں، 20 ارب لگتے ہیں، اور وہ 2 روپے کی، یہ سوشل میڈیا پر خبر چل رہی کہ 20 ارب کھربوں روپے لگا کر الیکشن کروایا، اور 20 روپے کی ایک پنسل سے ٹیمپر کر کے رزلٹ بوگس کروایا گیا۔ تو اس کی بات بالکل پل ڈاٹ کی سروے کے مطابق بالکل فٹ آتی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو باتیں ہو رہی تھیں تو اس کی انہوں نے کہا ہے کہ بھی اسی طرح ہوا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا ہے مخصوص نشستوں پر کہ جی کل تک دیکھیں گے کہ بھی سنی اتحاد کونسل کو کیوں نہیں دے گی۔ سٹے اس طرح دیا ہے کہ جو مطلب ہے کہ جن کو مخصوص نشستیں الاٹ کی گئی ہیں وہ ممبران حلف نہیں اٹھا سکتے اس وقت تک جب تک کوئی حتمی فیصلہ عدالت کی طرف سے نہیں آتا۔ لیکن میں یہ سب چیزوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا دل کھول کر یہ کہنا کہ کور کمانڈر کے اجلاس کی میں تائید کرتا ہوں، CCTV فوٹیج نکال کر ہر مکروہ چہرے کو بے نقاب کر کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے، یہ ایک اچھی ریت ہے۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے جب سلام سے روکا، یہ بھی بری ریت ہے۔ اچھی برائیاں سب چیزیں۔ مولا بخش چانڈی نے جو تقریر کی کہ ہم نے ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو نہیں دہرانا بلکہ ان کو ہم نے دور کرنا ہے، تو وہ مجھے اچھی لگی۔ اگر اس طرف چلے جائیں تو میرے خیال میں پاکستان ترقی کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک گمبھیر مسئلہ ہے کہ جس کی سیٹیں اتنی زیادہ تر دھاندلی میں ان سے دھونس دھاندلی کے طور پر ان سے لے کر دوسروں کو بندر بانٹ کر دی جائیں، تو یہ بھی غیر منصفانہ ہے۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ ایمان میں رکھے۔ جیسی اپڈیٹ جو ملتے رہیں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔